बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए वफाकी आइनी अदालत की तश्कील के हवाले से मुतल्लिका सियासी जमातों के दरमियान इत्फाक़ राय पैदा हो गया है। मौलाना फजल रहमान साहब को मना लिया गया है, ताहम उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं। अब ये तरमीम कब तक हो जाएगी और इस नई आइनी अदालत के चीफ जस्टिस कौन हो सकते हैं और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस कौन होंगे, वहाँ जहाँ फैसले होते हैं, वहाँ जो फैसले हुए हैं और जो ज़राए से हम तक पहुँचे हैं वो हम आपके सामने रखेंगे जो सूरत हाल है। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये इस्लामाबाद से पेशावर पहुँचने की मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुना रहे हैं। फिल्मी किस्म की स्टोरी है और ये इसको एक बहुत बड़ा समझते हैं कि जनाब मार का सर करके मैं आया हूँ जो मैं पेशावर तक पहुँचा हूँ। और उनकी कहानी में एक कड़ी जो है वो मिस है। वो कड़ी क्या, बल्कि दो कड़ियाँ जो हैं वो मिस हैं। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की जो खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी है उस पर गिरफ्त कमज़ोर हो गई है। पहले भी कोई ज़्यादा इनकी गिरफ्त नहीं थी, लेकिन अब इनकी गिरफ्त जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो गई है और ब्यूरोक्रेसी ने मनमानियाँ शुरू कर दी हैं। ये जो आइनी अदालत है ना, वफाकी आइनी अदालत, इस हवाले से ये मामला तय हो गए हैं सियासी जमातों के दरमियान। मौलाना की हमायत के बगैर भी ये जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग वगैरह, इनके पास इतनी तादाद होगी हुई है, इन्होंने कर ली हुई है, मैनेज कर लिया हुआ है इन्होंने मामले को कि ये 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम कर सकते हैं, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। बहरहाल अब इसमें यह है कि इन्होंने ये सोचा है मेरी इत्तला के मुताबिक कि मौलाना साहब को जो है ये आइनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया जाए और उनकी मदद के साथ ये तरमीम जो है ये मंजूर करवाई जाए। अब जो बातें क्या, जो फैसले हो चुके हुए हैं वो मेरी इत्तला के मुताबिक, एक तो ये कि आइनी तरमीम के हवाले से जो अदलिया के इस्लाहात से मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं उनमें यह है कि पहले इन्होंने ये फैसला किया था कि जो हाई कोर्ट्स का इख्तियार है कि ये फ़ौज के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती रिट जुडिक्शन में, तो ये चाहते थे वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज लिख दिया जाए। इस पे शायद इत्फाक नहीं हुआ। और दूसरी बात ये थी कि आइन के आर्टिकल 215 में तरमीम करना चाहते थे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं वो नए मेंबरान या नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर तक जो है वो काम करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस पे भी मेरी इत्तला के मुताबिक इत्फाक नहीं हो सका है। ये इसको बिला जवाज़ करार दिया गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है इस तरमीम की। और फिर आइनी अदालत के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस के तकर्रर के हवाले से बात की जा रही थी, एक पैनल होगा और इतने जज होंगे, तो 5 जजों का एक पैनल जाएगा। तो मैंने ये कहा था यार 5 जजों का तुक नहीं बनता, 3 काफ़ी हैं कि 3 जजों का पैनल जाए, सीनियर 3 जजेस जो हैं उनमें से एक जो है उसका तकर्रर जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पे कर दिया जाए। तो अब मामला जो तय हुआ है वो यही हुआ है कि वो 3 जजों का पैनल जाएगा, सीनियर 3 जज जो होंगे। और फिर इसी तरह हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा कि 3 जो नाम हैं वो सीनियर 3 नाम जो हैं वो कंसिडर होंगे और उनमें से एक का तकर्रर होगा। और फिर जो आला अदलिया में जजों के तकर्रर के हवाले से जो 18वीं तरमीम में चीज़ें तय की गई थी उन्हें बहाल किया जा रहा है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ के पार्लियामेंट के इख्तियारात में कुछ इजाफा किया जा रहा है। वो जुडिशल कमीशन और जजों के तकर्रर के हवाले से जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनको एक दूसरे में ज़म किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है फिर अगर एक ही दफ़ा यानी एक इजलास पहले हो फिर दूसरे इजलास में जाए, दूसरे फोरम पे जाए, वो मेरे ख्याल आप ख़त्म कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं। वो इकट्ठे बैठेंगे और बैठ के जो है वो फैसला कर लेंगे। और फिर जो आइनी अदालत के हवाले से एक नई चीज़ जो सामने आई है और पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इस तरफ जो है तजवीज़ दी है इस हवाले से कि जो आइन के आर्टिकल 199 के तहत दरखास्तें जाती हैं हाई कोर्ट्स में, रिट जुडिक्शन में जिसे सुनती है अदालत हाई कोर्ट, तो उस हवाले से उन्होंने ये कहा है, तजवीज़ दी है कि आइनी अदालत जो है उसको ये इख्तियार दिया जाए जो बननी है अभी, कि
199 کے تحت جو درخواستیں ہیں، ریٹ درخواستیں، اس کو ایک ہائی کورٹ سے سماعت کے لیے کسی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتی ہے آئینی عدالت، اس کا یہ اختیار ہوگا۔ اور پھر جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کے حوالے سے یہ پہلے جو میں نے عرض کیا تھا، اور وہی تجویز جو ہے وہ اب جو ہے اس پہ اتفاق ہو گیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو وہ عدالت ہے وفاقی آئینی عدالت، اس کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ 3 سال کے لیے ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا ابھی ان میں اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ اس عدالت کے جج کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے نا، وہ 68 ایئر ہوگی۔ سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے، لیکن وہاں 68 ایئر ہوگی، ایک بات ہوگی۔ اور پھر اگر وہاں عدالت قائم ہو جاتی ہے تو پھر چیف جسٹس اس عدالت کے کون ہوں گے؟ تو اس حوالے سے جو مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو میری اطلاع ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور کچھ اور جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آئینی عدالت کے سربراہ ہوں، لیکن مولانا صاحب جو ہیں اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ کنٹروورسی بڑی پیدا ہو گئی ہے، پھر ایک آدھ مقدمے میں قاضی صاحب کا کوئی فیصلہ ہے جس سے مولانا صاحب کو اختلاف ہے، حالانکہ مولانا صاحب اس کیس میں عدالت کے سامنے پیش بھی ہوئے تھے، اور ان کی منشا کے مطابق جو آبزرویشنز تھیں عدالت کی ان میں ترمیم بھی کر دی گئی تھی، لیکن مولانا صاحب کے دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں بیٹھ گئی ہوئی، اٹک گئی ہوئی ہے۔ تو مولانا صاحب جو ہے وہ قاضی صاحب کے حوالے سے تھوڑے سے تفضات کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو میں نے عرض کیا تھا اپنے پچھلے ولاگ میں کہ قاضی صاحب جو ہیں اپنے دوستوں سے یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جناب میں نے کیا کرنا ہے ایکسٹینشن لے کے یا وہاں اس عدالت میں جا کے، میں 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں تو میں گھر جاؤں گا۔ تو ان کے دوست جو ہیں جو برادر ججز ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کو تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ مناسب وقت پر اس بات کا اظہار بھی کر دیں گے کہ مجھے دوسری عدالت میں، یعنی جو آئینی عدالت بن رہی ہے، وہاں کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ اچھا، اب جو معاملہ ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا، تو ظاہر ہے چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج جو ہیں وہ منصور علی خان صاحب ہیں، اور آئین میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سینئر ترین جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، لیکن اگر وہ پینل والی ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر جو 3 ججز ہیں ان میں سے ایک کا جو ہے وہ بطور چیف جسٹس تقرر ہوگا، اور وہ 3 ججز کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ قاضی صاحب کے بعد جو ہیں وہ سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، دوسرے پہ منیب اختر صاحب ہیں، اور تیسرے پہ یحییٰ افریدی صاحب ہیں۔ اب منصور صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے شدید تفضات ہیں ان کے حوالے سے، اور اس حوالے سے مولانا صاحب جو ہیں ان کو بھی قائل کر لیا گیا ہے کہ جناب جب یہ ترمیم ہی آ رہی ہے تو پھر سید منصور علی شاہ صاحب ہی کیوں، اور دوسری منیب اختر صاحب، ان کا اپنے جو جس تیزی کے ساتھ وہ انصاف فراہم کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ تو پھر پیچھے جو تیسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ ہیں یحییٰ افریدی صاحب، اور یحییٰ افریدی صاحب اگر چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو وہ 22 جنوری 2030 تک چیف جسٹس رہیں گے، اور اس دوران جو ہیں یہ دونوں جج جو ہیں جو چیف جج بننے کے، آپ کہہ لیں کہ امیدوار تو نہیں کہا جا سکتا، امکان ہے جن کا، وہ دونوں جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور پھر جو دوسری والی عدالت ہے، اگر قاضی صاحب وہاں آئینی عدالت میں نہیں جاتے تو پھر 2 نام جو ہیں ان میں سے، ویسے جو میری اطلاع ہے اس میں یہی ہے کہ امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ اس عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے۔ ابھی تک جو فیصلہ ہوا ہے، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ ہوں گے۔ امین الدین خان یہاں سپریم کورٹ سے تو 30 نومبر 2025 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ اس عدالت میں جائیں گے، وہ والی جو عدالت ہے آئینی عدالت، وہ ہیں جمال خان مدوخیل صاحب۔ ان دونوں کا تقرر جو ہے اس آئینی عدالت میں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی باقی ججز بھی ہوں گے، جتنی بھی تعداد مقرر ہوتی ہے اس حوالے سے، لیکن یہ 2 ججز جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں وہاں ہوں گے، اور امین الدین خان صاحب کے بعد جو جمال خان مدوخیل صاحب جو ہیں وہ اس عدالت کے
چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کی اس عدالت میں جو عمر ہے امین الدین خان صاحب کی جو تاریخ ہے وہ 30 نومبر 2025 ہے، اور ان کی 11 نومبر 2026، یعنی 1 سال اور انہوں نے کام کرنے ہیں۔ امین الدین خان صاحب جب وہاں سے ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد یہ وہاں چیف جسٹس جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات کی ہے۔ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو وہ کہتے ہیں میرے ذرائع کے مطابق کہ لاہور ہائی کورٹ کے کوئی 11 جج استعفیٰ دے دیں گے اگر یہ آئینی عدالت بن جاتی ہے، اور سپریم کورٹ کے 6-7 جج ہیں وہ ریزائن کر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ریزائن دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ججز ریزائن دے دیتے ہیں تو انہوں نے جو حکومت ہے انہوں نے اس کا متبادل انتظام کر رکھا ہے، یعنی کوئی بحران پیدا نہیں ہوگا اس حوالے سے۔ اور جو یہ ہے نا فواد چودھری صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں میرے ذرائع کے مطابق، یہ فواد چودھری صاحب کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے عدلیہ کی۔ ان کے جو کیا کہتے ہیں سمدھی فواد چودھری صاحب کی جو پہلی اہلیہ ہے نا، ان کی ایک بہن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک موجودہ جج کی مسز ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے فیملی ٹرمز ہوں گے، ان کے آتے جاتے ہوں گے، تو مے بھی ان کے پاس کوئی اندر کی خبر ہو جو وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق فواد چودھری صاحب جو تعداد بتا رہے ہیں نا، یہ ایک طرح سے کہہ لیں مبالغہ آمیزی سے کام لے رہے ہیں، یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہوگی۔ ہاں وہ ہو سکتا ہے کوئی 1-2 جج ہوں ایسے ہوں جن کو نظر انداز کیا گیا ہو پہلے ان کی سینیارٹی جو ہے چیف جج بننے کے لیے، یا پھر ایک آدھ اور ان کے ساتھ مل جائے، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے جو یہ فواد چودھری صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور آخر میں جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک فلمی کہانی سنا رہے ہیں کہ جناب کیسے میں خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچا اور کیسے وہاں سے نکلا، پھر چھپ چھپا کے کیسے میں پشاور تک آیا، اس حوالے سے وہ کہانی جو ہے سنا رہے ہیں۔ لیکن بیچ میں نے کہا جو وہ 2 کڑیاں جو ہے نا وہ مس کر رہے ہیں اس میں۔ اور پھر پی ٹی آئی کا جی اس حد تک برا حال ہو گیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اسد کیسر اور حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب احتجاج جاری رہے گا۔ علیمہ خان جو ہے انہوں نے بھی، آج ان کی پیشی تھی، بلکہ کل پیشی تھی، اب دوسرا دن ہو گیا ہے، اور 2 دن کا ان کا علیمہ کا اور عظمیٰ خانم جو ان کی بہن ہے ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسلام آباد والے مقدمے میں دے دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب بھائی کے باہر آنے تک جو ہے نا احتجاج جاری رہے گا۔ تھوڑی ساری قیادت جیڑی آ وہ تو لکی بیٹھی ہے، ایم پی ایم این ایس، اور مارا کھان واسطے وہ بیچارے غریباں دے بال، غریباں دے بچے، اور انہوں نے کوئی کہندا جی میں نے 2000 روپے دے کے لیا سی، کوئی کہندا کتنے پیسے دے کے لیا سی، کوئی کہندا میں کیویں پہنچیا، کوئی کہندا کیویں پہنچیا۔ مختلف قسم کی کہانیاں جڑیاں انہوں نے بیانات جڑے نے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں جناب بھائی کی رہائی تک جو ہے وہ تحریک جاری رہے گی۔ اچھا اسد کیسر اور حماد اظہر جو ہیں انہوں نے کہا جناب 14 تاریخ کو لاہور میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے ہم۔ اور دوسرے ان کے جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں جو رؤف حسن صاحب کی جگہ آئے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، پوسٹ کی ہے، انہوں نے کہا جناب 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں احتجاج ہوگا، 12 اکتوبر کو گوجرانوالہ اور سرگودا میں، اور 13 کو ڈی جی خاں میں، اور 14 کو لاہور اور فیصل آباد میں احتجاج ہوگا۔ جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جب تک شنگھائی تعاون تنظیم کے مہمان واپس نہیں نہ چلے جاتے کسی قسم کا احتجاج ہم نے ہونے نہیں دینا۔ اور گوہر علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لیٹر جاری کر دیا ہے، اور اس حوالے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی رکن اسمبلی یعنی پی ٹی اے کا کوئی بندہ یہ کوئی احتجاج یوز نہیں کرنا، بیٹھو آرام دے نال تم دساں گے کدوں کی کرنا۔ اب یہ تو صورتحال بنی ہے، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی، جیسے ہیرو نہیں ہوتا کسی فلم کا، اس طرح کی کہانی سنا رہے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا ہاؤس میں پہنچے۔ اچھا پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو فوج کی تعریف کر رہے ہیں کہ جب ہم اوپر سے اترے تو فوج نے ہمیں جانے دیا، 2-3 گاڑیوں کے ساتھ گئے تھے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے کوئی معاملہ جو ہے سیٹ کر کے گئے تھے۔ اور میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا جناب وہ میری طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے، اور جناب آنسو شیل پتہ نہیں آنسو کیا اثر اس کی وجہ سے، تو میں نے جانا ہے تو میں سیدھا نہ کے پی اوس چلے جاؤں گا یہاں سے ڈی چوک کے پاس سے گزر کے۔ اور اسی یقین دہانی کی بنیاد پہ
یہ وہاں آئے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں جب آگے جب میں پہنچا تو پھر جناب فسطائیت، ظلم، اور وہ کہتے ہیں جناب پھر آئی جی جو اسلام آباد ہیں ان پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. جناب آئی جی اسلام آباد جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا ہم نے. وہ گالی والی بات بھی انہوں نے کی تھی پہلے دن، جناب آئی جی نے گالی دے کے پوچھا کہ سی ایم کہاں ہے، اور پھر انہوں نے کہا جناب اچھا عمران خان کے لیے احتجاج انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اب اس کا رخ ہی بدل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر وفاقی حکومت نے آئی جی کو نہ ہٹایا تو پھر ہم پھر دھاوا بولیں گے آئی جی کو ہٹوانے کے لیے. اچھا یہ میں نے ذکر کیا تھا آئین کے آرٹیکل 149 کا کہ وفاقی حکومت کے جو اختیارات ہیں ان میں صوبہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. وفاقی حکومت اس حوالے سے صوبائی حکومت کو، یعنی میں نے کہا تھا چیف سیکرٹری کو، یہ ہدایت جاری کر سکتی ہے جناب یہ حرکت نہیں کرنی ہے آپ نے، یہ کام کرنے ہیں. اور یہ اب جو وہاں ہو رہا ہے، وہاں کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، ایک ڈی پی او کا واقعہ جا کے میں بتاتا ہوں. پر وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ اپنے فیصلے خود کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے جواب دینا ہے اوپر والوں کو، وفاق والوں کو. تو یہ جو گنڈا پور صاحب جو حرکتیں ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں یہ ہم کر نہیں سکتے. تو ایک تو یہ کوئی ڈی پی او والی بات میں نے عرض کر دی. دوسرا جو یہ آئیے نا پشتون تحفظ موومنٹ والے، اس کو قلعدم کر دیا گیا ہے. وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک تنظیم ہے، اور اس پہ پابندی لگا دی ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت. اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے. جو تنظیم ہے، پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا اور سفارت خانوں پہ حملے کیے اور پاکستان مخالف نعرے لگتے ہیں وہاں پہ. اس طرح کی باتیں شاتیں جو ہمارے اطاعت لارڈ صاحب ہیں وزیر اطلاعات انہوں نے کی ہیں. تو اب ایک تو یہ کہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں خیبر پختونخوا کے جہاں یہ پشتون جرگہ کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے وہاں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. پی ٹی آئی والے ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن ڈی سی نے پابندی لگا دی ہے کہ بھائی جی نہیں، خبردار ایتھے اکٹھے نہیں ہونا. اور دوسرا جو وہاں کے چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے ایک لیٹر جاری کی ہے، وارننگ دی ہے تمام ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو کہ جناب بندے بن جاؤ. یہ جڑے انہاں دے کسی تقریب چ نہیں تسی جانا، کوئی رابطہ شابطہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا خفیہ یا ظاہری. اگر پتہ لگ گیا نا تو پھر جو قانون اپنا رستہ بنائے گا اور پھر تھوڑے خلاف سخت کارروائی ہوئے گی. دوسری بات جو کہتے ہیں کہ جناب میرا اہلکار تھا اس نے مجھے نکالا وہاں سے خیبر پختونخوا اس سے، پھر پتہ نہیں کہاں چھپا دیا، 4 گھنٹے میں وہاں چھپا رہا، اور اس کے بعد میں نے اسے کہا گاڑی شاڑی ارینج کرو. 4 گھنٹے بعد اس نے مجھے بتایا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے. پھر میں نکلا منال کی طرف چلا گیا. اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب وہاں میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں نیچے گزرنے والی گاڑیوں کو سوکیاں وغیرہ گزر رہی تھیں ان کو پتھر مار رہا تھا کہ شاید میرا پتھر لگنے سے کوئی گاڑی رک جائے. پھر ایک گاڑی رک گئی، میں گیا اس کے پاس تو وہ میرا ڈرائیور تھا اور آگے موٹر سائیکل پہ میرے 2 محافظ وہ تھے. اس کے بعد جناب ہم نکلے ہیں اور ایم ٹیک کے ذریعے ہم چڑھ گئے ہیں جناب موٹر وے پہ. پھر ایک جناب پہنچ گئے ڈی پی او کے گھر، تو ڈی پی او گھر نہیں تھا تو ہمیں جناب اس کے جو پرسنل سٹاف آفیسر وغیرہ اور کوک شک تھے انہوں نے تصویریں بنوائی، ناشتہ نوشتہ بنایا، رابطہ کیا. تو میں نے کہا جناب مجھے اپنا سیکورٹی دیں، میں نے جانا ہے پشاور. تو لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ سٹوری سنا رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب. ہاں جب میں چلا جاؤں تو یہ تصور جو اپلوڈ کر دیجیے گا. ان کا جناب میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. سیکورٹی اگر دے دی تو سارا پتہ چل جانا ہے کہ جناب سیکورٹی مل گئی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو، تو یہ کیسے خفیہ رکھا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے یار تو اپنی سیکورٹی اپنے کول رکھ. تو میں جانتا پیا کہتے میں پہنچ گیا پشاور. یہ وہ سٹوری سنا رہے ہیں. اچھا وہ پھر یہ کہتے ہیں پھر وہاں آ کے میں نے فون کیا اسی ڈی پی اے کو ناشتے نوشتے کے حوالے سے. تو پھر اس نے مجھے کہا جناب کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ جناب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری نوکری کا مسئلہ ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا گنڈا پور صاحب نے کہ جناب اصل حکومت کس کی ہے، کون حاکم ہے، یہ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں، یہ جو میرے ماتحت افسر ہیں میری بات ماننی چاہیے ان کو. اچھا ایک جگہ وہ ایک عجیب و غریب بات کر دیتے ہیں کہ جناب میرے پاس فون نہیں تھا، میرا فون تو آئی جی جو ہے اسلام آباد اس نے لے لیا تھا. پھر ان کو یاد آتا کہ میری تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، میں تو وہاں چھپا ہوا تھا، مجھے تو پولیس والے ڈھونڈ ہی نہیں سکے تھے. پھر انہوں نے آگے پینترا بتلا کہ وہ جب توڑ پھوڑ ہو رہی تھی اور تلاشیاں ہو رہی تھیں
تو اس وقت جو ہے میرا فون جو ہے وہاں رہ گیا، اور پھر خیبر پختونخوا کی سرکاری گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی، میری گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں شاید انہوں نے کی ہیں۔ اور یہ جو خیبر پختونخوا والے سرکاری وسائل والی بات ہے نا، یہ 1112 کی 17 گاڑیاں جو ہیں یہ اسلام آباد پولیس کے پاس ہیں، انہوں نے پکڑی ہیں، جو ان کی مدد کر رہی تھی، اور پھر 24 پولیس اہلکار جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں وہاں، اور اس کے ساتھ 24 دیگر ملازمین جو خیبر پختونخوا حکومت کے وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کو تو چھڑوا لیں نا، باقی کام تو بات کی بات ہے۔ اس طرح کی سٹوری سنا رہے ہیں کہ جناب 4 گھنٹے وہاں چھپا رہا اور اتنے گھنٹے وہاں بیٹھا رہا، اس طرح یہ بیچ والا ٹائم جو ہے یہ اس طرح کور کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے دن بھی یہ عرض کیا تھا کہ بھائی صاحب جو ہیں ان لوگوں کے پاس گئے تھے جن سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے جناب میں کے پی ہاؤس جاؤں گا اور اس کے بعد میں مزید ہدایات کے لیے عمران خان سے ملوں گا، اور جب سنجانی والا جلسہ تھا 8 ستمبر والا، جن لوگوں کے پاس یہ اس وقت تھے 8 گھنٹے رہے تھے، انہی لوگوں کے پاس تھے، انہی کو یقین دہانیاں کروا رہے تھے۔ اب تو ہمارے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے ان کو بھیجا گیا تھا پشاور واپس، تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، بلکہ میں پہلے بھی عرض کروں ان کا سافٹ ویئر جو ہے نا اپڈیٹڈ ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی وائرس آ جاتا ہے، اس کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، پھر اب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جناب جیل میں اہم شخصیت کی ملاقات ہو گئی، یہ پی ٹی اے والے اپنی طرف سنا رہے ہیں۔ جو میری اطلاع ہے کہ جہاں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا نا، وہاں سے ایک سخت قسم کا پیغام ان کو دیا گیا کہ جا کے عمران خان کو یہ بات بتا دو کہ جناب یہ جو معافی شافی کوئی نہیں، اور یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے نا، اس دوران تھوڑا بندہ کوئی کس کے نا تو تسی بھول جاؤ گے، پھر جڑا ریاست دے جبر دی گل کردے ہو نا، پھر ریاست دی طاقت دیکھو گے تسی، انہوں سمجھا دے جا کے کہ اے بھول جاوے کہ جناب میں کوئی 2014 والے حالات پیدا کر داں گا اور اتنے افراتفری پیدا کر داں گا۔ تو یہ اب جو میری اطلاع ہے کہ جناب انہوں نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جو پیغام کیسے پہنچایا ہے، یا تو ملاقات کی ہے جا کے، یا پھر کوئی رابطہ شابطہ فون پہ کروایا گیا، جو بھی طریقہ ہوا ہے، یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو پیغام ہے گنڈا پور صاحب کے ذریعے دیا گیا، وہ گنڈا پور صاحب ہی کے ذریعے عمران خان کو پہنچا ہے۔ اور یہ اتنے ہی یقین کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں جیسے آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ میرا ویڈیو چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، اتنے ہی یقین کے ساتھ میں بات کروں۔ باقی ساری سٹوریاں سنا رہے ہیں، جو بیچ والے 4-5 گھنٹے جو غائب کر رہے ہیں نا، یہ وہی تھے، وہی کام ہو رہا تھا۔ اور عمران خان صاحب کو کوئی بیان ہے نا، وہ 19 تاریخ تک، 19 اکتوبر تک کوئی آ ہی نہیں سکتا باہر، کیونکہ ان کے ساتھ کسی کی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی۔ 18 تاریخ تک تو ویسے ہی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پہ پابندی ہے، جن میں عمران خان بھی شامل ہیں اور بشرا بیگم بھی شامل ہیں۔ اور پھر جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا، 190 ملین پاؤنڈ والا، اس میں جو احتساب عدالت ہے اس نے اس کی سماعت کر دی ہے ملتوی 19 اکتوبر تک۔ انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ درخواست کی تھی، اور جو توشہ خانہ 2 والا کیس ہے ان کے خلاف، اس کی سماعت جو ہے وہ 21 اکتوبر تک ملتوی کر دے گی۔ اب ان کے نہیں سمجھوتا وغیرہ درخواستیں دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جناب وکلا کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ وہ یہ اولن تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 18 سے یا 19 اکتوبر سے پہلے کو ملاقات ہو جائے۔ اگر ملاقات کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ جناب آپ جو بات کریں گے نا خان صاحب کے ساتھ، وہ باہر آ کے نہیں کرنی ہے آپ نے بات، کوئی ان کا جب پیغام ہے وہ باہر آپ نے میڈیا کے ذریعے کسی کو نہیں دینا، اندر کی ملاقات کی بات باہر نہیں آئے گی۔ اور 19 تاریخ تک صحافی وہاں ہوں گے نہیں، صحافیوں کے ساتھ ان کی بات نہیں ہو سکتی بہرحال۔ اور دوسری جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو چیف جسٹس کیوں نہیں ہوں گے، یہ لوگ جو ہیں منیر اختر صاحب کے حوالے سے تو ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اور دوسرا جو یہ پی ٹی آئی اس کی وجہ ہے کہ جناب منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، 4 حلقے کھلیں گے، 9 میں ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا اور یہ حکومت گھر جائے گی۔ یہ حکومت جو ہے یہ سمجھ رہی ہے کہ اس بات میں کوئی نہ کوئی صداقت ہے، یہ میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ بہرحال جی 100 گلوں ایک گل
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈंने ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਵਲੌਗ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ फील्डिंग ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी वलॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।